बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। शबानी खान, एपिसोड 15। ओनक खान का बाप देवदाद 2 कासिदों के साथ अपने कबीले के पड़ाव में दाखिल हुआ। उसके वहां पहुंचते ही कबीले के अंदर खुशी की बजाय एक शोर मच गया। जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान, कालमक कबीले का सरदार कोयून और मांचू कबीले का सरदार दूरची भी उसकी आमद पर अपने सलारों और उमरा के साथ वहां पहुंच गए थे। सब खुशी का इजहार कर रहे थे, जबकि देवदाद चुपचाप जाकर अपने खेमे में बैठ गया था। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर सब लोग देवदाद के खेमे में दाखिल हुए, उसके इर्द गिर्द बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज देवदाद के बेटे और कासिकों के सरदार ओनक खान ने किया था और वहां जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में बाशगिरी हमारी धमकी बर्दाश्त नहीं कर सके। जो ही मेरे भेजे हुए दोनों आदमी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फौरन मेरे बाप को इज्जत और एहतराम के साथ वापस कर दिया। अब जबकि मेरा बाप वापस आ गया है तो मैं मुसलमान कबीलों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि उन्हें अपने सामने दूर तक तबाही के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि यहाँ तक कहते कहते ओनक खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए उसका बाप देवदाद नापसंदीदा से अंदाज में कहने लगा, ओनक खान, तुम गलत कह रहे हो। मेरे बेटे, हकीकत कुछ और है। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि जो 2 कासिद तुमने मुझे लाने के लिए बर खान की तरफ भिजवाए थे उन्होंने कोई धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया है तो बर खान ने मुझे छोड़ दिया है, इसमें जरा भर सच्चाई नहीं है। जिस वक्त वो दोनों कासिद जिनके साथ मैं आया हूँ बर खान के पास पहुंचे तो उससे पहले ही बर खान मुझे रिहा करने का ऐलान कर चुका था। उसने मेरी मुलाकात मेरी बेटी से भी कराई। अलजाए खातून जाहिर है इस्लाम में दाखिल हो चुकी है और उसका नाम अब अलजाए नहीं सोफियान है। वो वहां बेहद खुश और मुतमईन है। देखो, तुम लोगों ने बाशगिरियों पर शब खून मारकर बहुत बड़ी गलती की है। ओसो खान, तुम्हारा बेटा तकला खान बाशगिरियों की कैद में है और वहां कयाम के दौरान जो बातें मेरे सामने आई उनके मुताबिक बाशगिरियों को बर खान की वापसी का इंतजार था ताकि तकला खान से मुतालिक फैसला करे। मेरा अंदाजा है कि अब तक बर खान तकला खान से मुतालिक फैसला कर चुका होगा और तकला खान मौत के घाट उतार दिया गया होगा। देवदाद के उन अल्फाज पर तकला खान का बाप ओसो खान चौंका, कहने लगा, देवदाद, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? देवदाद के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, दरअसल सच्ची बातें कुछ ऐसी ही अजनबी और अनोखी सी लगती है। ओसो खान, मैं तुमसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। मेरा अंदाजा है कि अब तक बर खान तुम्हारे बेटे और उसके साथ गिरफ्तार होने वाले कासिकों को मौत के घाट उतार चुका होगा। ओसो खान चौंका और कहने लगा, अगर बर खान ने ऐसा किया तो हमारा उसके साथ जिंदगी भर का बैर पड़ जाएगा। देवदाद कहने लगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो बर खान की जात पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब में ओसो खान बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, पहले तो हम खुद उस पर जरब लगाएंगे। अगर हम उससे इंतकाम लेने में कामयाब हो गए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, और अगर हम बर खान को अपने सामने जेर ना कर सके और हमें पसपाई और नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो फिर हम रूस के बादशाह से राब्ता कायम करेंगे। उससे कहेंगे कि इन तुर्क कबाइल ही नहीं, शिवानी खान की सूरत में कायम होने वाली कुव्वत बड़ी तेजी से फैलनी शुरू हो गई है और अनकरीब रूसियों को भी एक दायरे के अंदर मुक़ीद करके रख देंगे। मेरे ख्याल में मेरे उन अल्फाज के जवाब में रूसी हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो मेरे भाई याद रखना, मुसलमान कबीलों के जंगजुओं को हम पामाल करके रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओसो खान जब खामोश हुआ तब देवदाद बोला और कहने लगा, तुम लोगों ने बाशगिरियों पर शब खून मारने की इब्तदा की। तुम ये भी जानते थे कि इससे पहले ओनक खान अपने कबीले के जंगजुओं के साथ एक रात बाशगिरियों पर हमलावर हुआ था। बाशगिरियों को इसने बेपनाह नुकसान पहुंचाया था। तुम सबको याद होगा कि मेरे बेटे ओनक खान के उस शब खून के नतीजे में बर खान के माँ बाप, भाई बहन मारे गए। अब तक बर खान चुप था, हालांकि इससे पहले ओनक खान ज्यादतियां करता रहा। ये मुसलमान कबाइल ही नहीं, दूसरे कबाइल पर भी हमलावर होता और उसके साथ जो इसके तहत काम करने वाले लश्करी थे वो भी इसी की तरह गैर जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करते रहे। मुस्लिम कबीलों की लड़कियां उठाकर अपने यहाँ ले आते थे और फिर कहते थे कि तैगजनी का मुकाबला करो। अगर मुकाबला जीत गए तो लड़कियां वापस कर दी जाएंगी, अगर ना जीत सके तो लड़कियां कासिकों की मिल्कियत होंगी। ये एक ऐसा घिनौना और बुरा फेल था कि कुदरत की तरफ से उसकी सजा तो मिलना थी, सो खूब मिली। एक हमारा किरदार था कि हम मुख्तलिफ कबाइल की लड़कियां उठाते रहे और उनके जवानों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेचते रहे। एक बर खान का भी किरदार है
جب اس نے ہمارے قبیلے پر شب خون مارا تو کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی عورت پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، جبکہ ہم اس سے پہلے بچے، بوڑھے اور عورتوں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ میرے عزیزوں، چاہیے تو یہ تھا کہ برخان ماضی میں ہماری طرف سے کی جانے والی کسی کارروائی کا انتقام ہم سے لیتا۔ اونق خان، تم نے اور تقلا خان نے یہ حماقت کی کہ تم نے باشکیریوں پر شب خون مارنے کی تیاری کر لی۔ پہلے بھی تم لوگوں نے باشکیریوں کو نقصان پہنچایا تھا اور برخان ابھی تک چپ تھا۔ میرے خیال میں تمہارے اس شب خون کی خبریں پہلے ہی برخان تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا جب تم باشکیریوں پر شب خون مارنے اور ان کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے گئے تو وہاں تمہیں کچھ نہ ملا۔ وہاں صرف مسلح جوان ہی بیٹھے ہوئے تھے جن کا تعلق مسلمانوں کے مختلف قبائل سے تھا۔ وہ تم پر ایسے انداز میں حملہ آور ہوئے کہ تمہیں شکست اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ یہ بھی سوچو کہ جس وقت باشکیریوں کے قبیلے پر شب خون مار رہے تھے تو عین اسی لمحے برخان ہمارے قبیلے پر شب خون مارتے ہوئے ٹوٹ پڑا تھا اور اس نے ہمارے ان گنت جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ شب خون اونق خان تمہیں اور تقلا خان کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے تھا۔ پہلے تم جب چاہتے تھے مسلمانوں کے قبیلوں پر چڑھ دوڑتے تھے، اس لیے کہ برخان ابھی تک لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آیا تھا۔ اب باشکیری ہی نہیں، دوسرے قبیلے کے جنگجو بھی برخان پر جان چھڑکتے ہیں اور انہیں اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان علاقوں میں سرگرداں سارے قبائل میں سے کوئی بھی تیگ زنی اور طاقت و قوت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شب خون مارنے سے پہلے تم نے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ ہی کر لیا ہوتا۔ دیکھو، اپنے قبیلے میں لے جا کر جو عمدہ اور بہترین سلوک برخان نے میرے ساتھ کیا، اس کی مثال کم از کم ہمارے سارے قبیلوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ اب ہم میں سے جو بھی برخان سے ٹکرائے گا اس کے مقدر میں ناکامی، شکست اور ذلت کے سوا کچھ نہیں پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداد جب خاموش ہوا تب اونق خان بولا اور کہنے لگا، بابا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم ایک بار اپنی طاقت و قوت کو خوب استوار کر کے مسلمان قبائل سے نبرد آزما ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب کوئی نئی جنگ مسلمانوں کے خلاف جمے گی تو فتح اور کامیابی ہماری ہی ہوگی، اور اگر اس کے باوجود بھی تمہیں فتح نہ ہوئی، کامیابی حاصل نہ ہوئی تو پھر؟ اونق خان نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے باپ، آپ کی آمد سے پہلے ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر اس بار بھی ہمیں مسلمان قبائل کے خلاف کامیابی نہ ہوئی تو پھر ہم روس کے بادشاہ سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس سے کہیں گے کہ ان علاقوں میں ترکوں کے مختلف قبائل باشکیریوں کے تحت کام کرتے ہوئے ایک زبردست سلطنت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر روس نے بر وقت ان کے خلاف کارروائی نہ کی تو یہ ترک روس کے علاقوں کے لگ بھگ چھاتے ہوئے اس کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے، اور روس میرے خیال میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سے کاسے، کالمک، جنگاری اس وقت بھی روسی حدود کے اندر رہتے ہیں اور جن سے ہمارے پہلے سے روابط ہیں۔ ان کے ذریعے بھی ہم روس پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کریں، تاکہ ان میدانوں میں مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ کر کے وہاں ایک مضبوط مستحکم حکومت قائم کی جائے، تاکہ آنے والے دور میں جب کوئی دشمن وولگا کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو ان میدانوں میں جو ہمارا لشکر ہوگا اس کی راہ روکے گا۔ اونق خان جب رکا تب دیوداد انتہائی تنزیہ، غصہ اور غضبناکی میں اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان، ہوش کے ناخن لو۔ اگر روس نے ان مسلمان قبائل کے خلاف کارروائی کی تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ شیبانی خان بڑی تیزی سے طاقت اور قوت پکڑ رہا ہے۔ پہلے ان علاقوں میں مشہور تھا کہ بابر بڑا جواں مرد اور بڑا جنگجو اور تیغزن ہے، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شیبانی خان نے بابر کو شکست دے کر سارے علاقے چھیننے شروع کر دیے ہیں، بلکہ بابر سے اس نے کافی علاقے چھین کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ اس وقت بخارا اور سمرقند جیسے شہر شیبانی خان کی عملداری میں شامل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا، شیبانی خان بڑی تیزی سے اپنی حکومت کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر روس تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا تب بھی میرے خیال میں شیبانی خان مسلمان قبائل کے ساتھ مل کر اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد دیوداد جب خاموش ہوا تب اونق خان کہنے لگا، شیبانی خان کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ روس کے پاس اتنے بڑے لشکر ہیں، اگر وہ اپنے لشکر کا ایک حصہ بھی بھیج دے اور وہ مسلمان قبائل سے ٹکرائے اور ایک طرف سے ہم سب قبائل بھی متحد ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو پھر ان میدانوں میں کوئی ایک بھی مسلمان رہ نہ سکے گا۔ جب تک اونق خان بولتا رہا دیوداد اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا۔ جب اونق خان خاموش ہوا تب کہنے لگا، اونق خان، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اگر تمہیں مسلمان قبائل کے خلاف کامیابی حاصل نہ ہوئی تو تم روس کے بادشاہ سے مدد طلب کرو گے۔ تم اس مسئلے کا صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہو، دوسرے پہلو پر تمہاری نظریں نہیں ہیں، مگر وہ پہلو میں دیکھ رہا ہوں۔
ان علاقوں میں اگر روس نے مسلمان قبائل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ ذک اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اگر روس یہ سمجھ کر مسلمان قبائل پر چڑھ دوڑے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت کریمیا کا تاتاری حکمران مسلمان ہے۔ عثمانیوں کی سلطنت کافی مضبوط اور مستحکم ہو چکی ہے، اور جب روس نے مسلمان قبائل پر حملہ کیا اور کریمیا کا مسلمان سلطان اور عثمانی ترکوں کا سلطان دونوں مسلمان قبائل کی حمایت میں روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو یاد رکھنا کہ روس کی بدبختی کی ابتدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں روس کو اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ لہٰذا یہ امیدیں مت وابستہ کرنا کہ روس کا بادشاہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا اور تمہاری خاطر وہ مسلمان قبائل پر چڑھ دوڑے گا۔ اس معاملے پر وہ بڑے غور و فکر سے کام لے گا۔ اسے خبر ہے کہ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو کریمیا کے سلطان کے علاوہ عثمانی سلطنت کا سلطان بھی ایسی حرکت میں آئے گا کہ روس کو اپنے شہر بچانے مشکل ہو جائیں گے۔ دیوداد جب خاموش ہوا تب اس بار ذرا نرم لہجے میں اونق خان دیوداد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا، کیا آپ کی وہاں الجائے خاتون سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ برخان ہی اسے میرے پاس لے کر آیا تھا۔ اس نے میری بڑی خدمت کی۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ وہاں بڑی خوشگوار اور اچھی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے دیوداد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ قریب آ کر گھوڑوں سے اترے، پھر ان میں سے ایک جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم اوسو خان، ہمارے سب قبائل کے لیے بری خبر یہ ہے کہ تکلا خان کو برخان نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر موت کا کرب بن کر جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان پر گری۔ باقی سردار بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر برخان اور دوسرے مسلمان قبائل کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے تھے۔ بخارا، سمرقند اور کچھ نواحی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شیبانی خان اب اپنی جنگی تیاریوں میں لگ گیا تھا، لشکر میں توسیع کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف بابر تاشقند گیا اور اپنے ماموں کی مدد سے اس نے کچھ علاقے حاصل کرنا چاہے، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب بابر نے یہ ارادہ کیا کہ فرغانہ، اندیجان، حصار اور کندوز کے علاقوں کو ہر صورت میں اپنے قبضے میں لے، اس لیے کہ یہ اس کے آبائی علاقے تھے اور ان پر وہ اپنا قبضہ مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں وہ علاقے ایک شخص تنبل کے قبضے میں تھے۔ چنانچہ بابر لشکر لے کر نکلا اور کچھ دن کی تگودو کے بعد اس نے اندیجان، حصار اور کندوز تینوں جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے بعد بابر کو کچھ امید ہو چلی تھی کہ اب وہ اپنے آبا کے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر کے شیبانی خان کو ان سرزمینوں سے نکال باہر کرے گا۔ انہی عسکری تیاریوں کے سلسلے میں بابر ایک روز آجر کے علاقے کی طرف گیا ہوا تھا کہ اچانک شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح نمودار ہوا، اور وہ تینوں شہر جو اس سے پہلے بابر نے فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم تھی، یعنی اندیجان، حصار اور کندوز، ان تینوں علاقوں پر شیبانی خان طوفان کی طرح چھا گیا۔ تینوں علاقے اس نے فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال بابر کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شیبانی خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو شیبانی خان اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ ان امور اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بابر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے آبائی علاقے فرغانہ سے نکل کر کابل کی طرف چلا گیا تھا۔ شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ ایک روز اندیجان شہر کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ روسی ریاست قازان کے کچھ مسلمان اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیبانی خان نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر انہیں مخاطب کر کے پوچھا، میرے عزیز ساتھیو، تم قازان سے میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ مجھے یہ جان کر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ قازان کبھی مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت تھی اور روس نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنی ایک ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ کہو تم کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، محترم شیبانی خان، ہم قازان کی مدد کے سلسلے میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قازان پر اس وقت روسیوں کا قبضہ ہے، لیکن مسلمان قوتیں اندر ہی اندر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ اگر وہ قوتیں روس کے خلاف سر اٹھائیں تو آپ ان کی مدد کریں، تو پھر قازان کی دوبارہ آزادی کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اور جس قدر وہاں روسی ہیں انہیں مار کر نکالا جا سکتا ہے، اور اگر روس حملہ ور ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں شیبانی خان کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم دو ایک روز میرے پاس قیام کرو۔ میرے سالاروں کے علاوہ میری طاقت و قوت کچھ خانہ بدوش مسلمان قبیلے بھی ہیں۔
میں ان کے سرداروں سے بھی مشورہ کروں گا، بس مجھے 1-2 روز کی مہلت دو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جواب سے مطلع کروں گا۔ کازان سے آنے والے وہ مسلمان مطمئن ہو گئے تھے اور شیبانی خان نے ان کے قیام کا اہتمام کر دیا تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کے علاقے کازان کا تعلق ہے تو اسے روس کے حکمران آئیوان نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ آئیوان کا عہد روس کی تاریخ میں نقطۂ تغیر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی سرحدیں بھی وسیع کی اور اسے گہری بنیادیں فراہم کی۔ جو روسی علاقے ابھی تک ماسکو سے الگ تھلگ چلے آتے تھے، ان کے نیم خود مختار وجود کو ختم کر کے پہلی بار ماسکو کے پرچم تلے متحد کیا۔ ان کے اندر قومی شعور پیدا کیا، انہیں ناقابل تسخیر قوم ہونے کا تصور دیا، اور ان کے دلوں میں اس تاریخی مشن کو پورا کرنے اور اس سیاسی نصب العین کو پا لینے کا جذبہ اپنے عملی اقدامات سے پوری قوت کے ساتھ ابھارا۔ اس کام میں روس کے ایک بشپ ہلاریان نے بھی اپنے وعظوں میں روسی قوم کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف ابھارا، انہیں انگیخت کیا۔ اسی بشپ نے مشرقی وحشی سالادی قبائل، سفید روس اور یوکرین کے بعض علاقوں میں تسلط جما کر انہیں روس قوم کا جزو بنا دیا۔ حالانکہ تاریخی اور ثقافتی طور پر وہ عظیم روسیوں سے بالکل الگ تھے، اپنے انہی کارناموں کی بنا پر روس کے اس حکمران آئیوان کو آئیوان اعظم کہا جانے لگا تھا۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ عثمانی ترکوں نے جب قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کو ختم کر دیا تو اس نے آخری بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹائن کی بھتیجی سے شادی کر لی اور اس رشتے کی بنا پر بازنطینی سلطنت کا حقدار بن بیٹھا۔ روسی روحانی طور پر پہلے ہی بازنطینی کلیسا سے وابستہ تھے، اب وہ اپنے آپ کو بازنطینی سلطنت کا وارث اور اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے۔ آئیوان نے اپنی سلطنت کے رنگ ڈھنگ بازنطین سے لیے، بازنطین کے 2 عقابوں کو نئی سلطنت کا نشان بنایا، دربار کے آداب و اطوار اور شاہی تقریبات بالکل وہی اختیار کی جو بازنطینی دربار کی روایات تھی۔ سلطنت کے نظم و نسق کو جدید خطوط پر استوار کیا، لشکر کی از سر نو تنظیم کی اور اسے نئی عسکریوں سے لیس کیا۔ اس وقت مسلمان تاتاریوں کے اندر انتشار برپا تھا جس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ آئیوان کی ان دنوں مسلمانوں کے 3 علاقوں پر نظر تھی، ایک قازان، دوسرا کریمیا اور تیسرا استراخان۔ تینوں ریاستوں میں قازان اس کے حملوں کا بڑا ہدف تھا، اس لیے کہ کریمیا کے تاتاری بھی اس پر قبضہ کرنے کی بار بار کوشش کرتے رہے تھے۔ اس طرح قازان دوہرے دباؤ میں پس رہا تھا، ماسکو کبھی ان کے ساتھ کبھی استراخان کے ساتھ اتحاد کر لیتا اور قازان پر دباؤ بڑھا دیتا۔ اس کے علاوہ روس نے اپنے علاقوں کو اس قدر پھیلا دیا تھا کہ اس کی سرحدیں اب قازان کی سرحدوں کے اندر پہنچ گئی تھی۔ روس مسلمانوں کے علاقے استراخان اور کریمیا سے نمٹنے اور ان پر قبضہ کرنے سے پہلے اپنے مشرقی پہلو کو یورال کے پہاڑوں تک بالکل محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان حالات میں قازان روس کے حملوں کے مقابلے میں بالکل تنہا تھا۔ دراصل زوال پذیر معاشرے کا ایک پہلو نتائج اور عواقب کے لحاظ سے بڑا ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیتیں کند ہو جاتی ہیں اور سوجھ بوجھ کی قوتیں مفلوج، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بگڑتے ہوئے حالات میں سنبھالنے اور زندہ رکھنے کے لیے کچھ کر نہیں پاتا، کیونکہ اسے بگڑتے ہوئے حالات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ مثبت انداز میں سوچنے کی بجائے منفی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔ وہ بالکل سامنے کی اور وقتی منفعت پر لپکتا ہے۔ لمحاتی دلچسپیاں اور عاجلانہ مفادات اس کے مرکز توجہ بن جاتے ہیں اور اپنے فکر و کردار کے دور رس نتائج کا اسے خیال تک نہیں آتا۔ وہ اپنے حقیقی دشمن اور سچے دوست کی پہچان تک کھو بیٹھتا ہے۔ دشمن جو اس کو جست قوی سے کاٹنے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور مٹانے کے در پہ ہوتا ہے، اسے اپنا بہی خواہ سمجھتا ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ دینی و نظریاتی اور قریبی رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں انہیں اپنا دشمن گردانتا ہے۔ اپنی بگڑی ہوئی سمجھ بوجھ پر انحصار کر کے عارضی طور پر مفادات پر اپنی قومی اور تہذیبی زندگی تک کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے تاتاری اسی صورتحال سے دوچار تھے۔ وہ اپنے حقیقی دشمن ماسکو کے عزائم سے بے خبر اور بے نیاز اس کی بڑی قوت کا ہدف بننے کے باوجود اسے اپنے دوست سمجھتے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے اور گھناونے شغل میں سرخرو ہونے کے لیے اس کی مدد حاصل کرتے رہے۔ آخر مسلمانوں کے 2 علاقوں استراخان اور کریمیا کو وقتی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے روس کی نگاہیں قازان پر جمی اور قازان پر روس حملہ آور ہوا۔ قازان کا حکمران ان دنوں محمود خان تھا۔ اس نے اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں روس کے سامنے اپنا دفاع کرنے میں جھونک دی۔ روسی افواج تند و تیز لہروں کی صورت میں بار بار اٹھتی اور پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیتی۔ محمود جب تک زندہ رہا ان لہروں کے آگے سینہ سپر رہا۔ اس کی موت کو 3 برس ہی گزرے تھے کہ روس کے حکمران آئیوان نے قازان پر قبضہ کر لیا۔
اس نے قازان میں تباہی اور بربادی کا کھیل خوب کھیلا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس حادثے نے ہوا کا رخ اور ماسکو کے عزائم صاف ظاہر کر دیے تھے، مگر نہ کریمیا کے خاقان نے کوئی سبق لیا اور نہ استراخان کے خاقانوں نے اگلے برسوں میں کوئی سبق سیکھا، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہی ٹکراتے ہوئے برادر کشی کی مہموں میں مصروف رہے۔ اس دوران میں قازان نے اپنی آزادی بحال کرنے کی خاطر ہاتھ پاؤں بھی مارے مگر ناکام رہا۔ پھر قازان کی حالت یوں ہو گئی کہ جیسے وہ لوگ اپنی غلامی پر شاکر ہو چکے ہوں، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کی تحریک خاموشی کا لبادہ اوڑے روس کے خلاف اپنی کارروائیوں میں مصروف تھی اور تیاری بھی کر رہی تھی۔ آئیوان سوئم کے آخری دنوں میں قازان والوں نے روس پر ضرب لگا کر اپنی آزادی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران روس کا بادشاہ آئیوان سوئم بیمار پڑ گیا اور اس کے جان نشینوں کے اندر ایک طرح کی رسا کشی شروع ہو گئی تھی۔ اسی رسا کشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قازان کے مسلمانوں کا ایک وفد شیبانی خان کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ روس کے خلاف اس سے مدد حاصل کی جائے اور قازان کی آزادی کو بحال کیا جائے۔ ایک روز یہ وفد شیبانی خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی روز شیبانی خان نے اپنے سالاروں کے علاوہ اپنے حمایتی مسلمان خانہ بدوش قبیلوں کے سرداروں کا اجلاس بھی اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ اس اجلاس میں کچھ دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ روس کے خلاف مسلم ریاست قازان کی مدد کرنی چاہیے اور روس کی غلامی سے اسے نجات دلانی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیبانی خان اپنے اور خانہ بدوشوں کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ مغرب کی سمت مسلمانوں کے علاقے قازان کی طرف بڑھا تھا۔ دراصل روسی شروع ہی سے توسیع پسندی کی طرف مائل تھے اور ان کی یہ توسیع پسندی ایک طرح سے 988 عیسوی ہی میں شروع ہو گئی تھی، جب ولاڈیمیر نے بازنطینی عیسائیت کو سرکاری مذہب بنا کر روسی قوم کو مختص کر دیا۔ اگلے 4 برسوں میں اس قوم کو وقت کے دھندلکوں سے ابھرنے اور اپنے وجود کو ایک قوم کی حقیقت سی بنانے میں لگے۔ بظاہر یہ بڑی طویل مدت ہے۔ کوئی قوم جب کسی انقلابی تہذیب سے بہراور ہوتی ہے تو یہ تہذیب اس کے اندر ایسی قوت عمل بھر دیتی ہے کہ وہ بڑی تیزی سے اپنی ساکن حالت سے متحرک اور فعال حالت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ روسی قوم کی سست روی کی بڑی وجہ ناسازگار حالات تھے کہ جن میں وہ مسلسل گھری رہی۔ پہلے اس کے مختلف اجزاء کو ایک پرچم تلے لانے، پھر انہیں فکری اور تہذیبی لحاظ سے ایک دوسرے میں ضم کرنے اور اقتصادی زندگی کی بنیادیں مستحکم کرنے میں وقت لگا۔ یہ کام پہلے ان کے حکمران ولاڈیمیر اور اس کے بعد اس کے بیٹے یاروسلاو نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روس اپنی فطری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے ایسا کوئی سیاسی ادارہ وضع نہ کیا تھا جو کسی سلطنت کو متحد اور منظم رکھتا اور انتشار سے بچاتا، جو ابھرتی ہوئی سلطنت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یاروسلاو مرا تو روس اس کے بیٹوں بتیجوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح 5 صدی اسی انتشار اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی لڑائی اور باہمی جھگڑوں اور تصادم میں گزری۔ 12ویں صدی میں ولاڈیمیر کے پرنس روسی تاریخ کے افق پر نمودار ہوئے۔ پہلے دوغرو، اس کے بعد اس کے بیٹوں ایندریو بوسکی نے روسی قوم کو پھر سے متحد کرنے کی جدوجہد کی۔ گرد و پیش کے کئی علاقے اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے زیر نگیں آ گئے۔ روسی قوم زوال کے بعد جس قیادت سے محروم ہو گئی تھی، بظاہر وہ ولاڈیمیر کے حکمرانوں کی صورت میں مل گئی تھی۔ ایندریو کے جان نشین بھی اپنے دادا کی راہ پر گامزن رہے۔ ابھی قومی اتحاد، سیاسی استحکام اور ترقی اور ثقافتی نشو نما کا یہ عمل جاری تھا کہ 1223 میں منگولوں کا طوفان اٹھا، جو بڑھتے بڑھتے 1237 میں ولاڈیمیر اور روس کے دیگر علاقوں کے چراغ بجھاتا مشرقی افق پر چھا گیا۔ تمام چھوٹی بڑی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی اور روسی ایک بار پھر پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ منگولوں کا طوفان قدرے فرو ہوا تو روسی پرنس ابھرنا شروع ہوئے۔ آخر ماسکو کی ریاست 13ویں صدی کے اوائل میں قائم ہوئی۔ یہ ولاڈیمیر کا ایک حصہ تھی اور بطور شاہی عطیہ وجود میں آئی تھی۔ الیگزینڈر نے ماسکو کو اپنی قوت کا مرکز بنا دیا۔ اس وقت یہ ایک تجارتی چوکی تھی جہاں کاروباری مہم جوؤں کے قافلے آتے جاتے اور ٹھہرا کرتے تھے۔ اب اس نے ایک چھوٹے سے بے رونق گاؤں کی صورت اختیار کر لی۔ اس ریاست کی سرحدیں صرف مضافات تک تھیں، جہاں بیٹھ کر الیگزینڈر نے اپنے بھائی ایندریو بردبد کے تعاون سے دریائے وولگا اور دریائے اوقا کے درمیانی شمالی علاقے پر اپنی بالادستی قائم کر لی۔ 1248 میں انہوں نے اہم شہر ولاڈیمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تاتاریوں کی لشکر زری نام کی سلطنت عروج پر تھی اور یہ سلطنت دریائے وولگا سے کریمیا تک پھیلی ہوئی تھی اور چنگیز خان کا بیٹا باتو خان اس کا حکمران تھا۔ دارالحکومت سرائے دریائے وولگا پر آج کے استراخان کے قریب آباد تھا۔ الیگزینڈر سیاسی طور پر بالغ نظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تاتاریوں کے ساتھ تعاون کیے بغیر وہ اپنا راستہ نہیں بنا سکتا۔ اس نے عظیم تاتاری خاقان کے اطاعت کا کلاوہ اپنے گردن میں ڈالے رکھا
اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ اس پالیسی کا ہدف 3 امور تھے۔ اول یہ کہ روسیوں کو ان کے باغیانہ طرز عمل سے پیدا ہونے والے تاتاری رد عمل سے بچائے، دوم یہ کہ اپنے آپ کو ان کے نمائندے کے طور پر مستحکم کرے، اور سوم یہ کہ عظیم خاقان کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی سرحدوں کو وسعت دے۔ روس کا یہ حکمران زندگی بھر اسی پالیسی پر عمل پیرا رہا۔ جب کوئی روسی پرنس بغاوت کرتا اور ٹیکس نہ دیتا، الیگزینڈر آڑے آ جاتا، اسے اطاعت پر آمادہ کرتا اور ٹیکس ادا کرواتا۔ یوں روسیوں کی قوت کو محفوظ بھی رکھتا اور گرد و پیش کے پرنسوں پر اپنی برتری کا سکہ بھی جماتا۔ ایک بار اس کے بھائی ایندریو فروبد نے، جو ولادیمیر شہر کا گرینڈ پرنس تھا، دوسرے روسی پرنسوں کو ساتھ ملا کر منگولوں کو نکالنے کی سازش کی، لیکن الیگزینڈر نے اس سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ سیاسی طور پر زیادہ پختہ کار تھا، جانتا تھا کہ ابھی بغاوت عمومی کا وقت نہیں آیا۔ تتاری سلطنت کہیں طاقتور ہے، وہ بڑی آسانی سے بغاوت کو کچل دے گی، جس کے عواقب بڑے خطرناک ہوں گے۔ روسیوں کو اپنی قوت بحال کرنے میں ایک طویل وقت لگے گا۔ تاتاریوں نے ابھی تک روسی ریاستوں کو برقرار رکھا تھا اور انہیں داخلی طور پر کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ ناکام بغاوت کے بعد وہ انہیں بالکل ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے اسرائے شہر جا کر عظیم خاقان کو ہونے والی اس سازش سے مطلع کیا۔ وہاں سے باتو کا بیٹا رستک تاتاری لشکر لے کر ولادیمیر شہر پہنچا، جس نے آندریو کو معزول کر دیا اور الیگزینڈر کو ولادیمیر کا گرینڈ پرنس بنا دیا۔ الیگزینڈر نے اپنی قوت کو مستحکم کرنے کا عمل جاری رکھا۔ اس نے اپنی ریاست میں قلعے اور گڑیاں تعمیر کی اور شمالی روس میں پھیلے ہوئے اپنے حلقہ اثر کو وسعت دی۔ 1258 میں پھر بغاوت ہوئی۔ وہ بھاگم بھاگ سرائے پہنچا تاکہ انہیں تاتاریوں کی انتقامی کارروائی سے بچائے۔ اپنے اس طرز عمل سے اس نے تاتاری سلطنت میں ایک ایسے پرنس کی حیثیت اختیار کر لی جو روسی رعایا اور تاتاری حکمرانوں کے درمیان بظاہر ایک قابل اعتماد رابطہ تھا اور برے وقت میں اپنی قوموں کے لیے ڈھال بن سکتا تھا۔ اس نے 29 برس حکومت کی۔ جب وہ مرا تو ماسکو پہلے روز کی طرح ہی ایک چھوٹا سا ٹھٹرا ہوا گاؤں تھا، تاہم اب وہ علاقے کا اہم گاؤں اور ماسکو کی ریاست کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں تک رقبے میں کچھ زیادہ اضافہ ہوا، لیکن سیاسی اثر و رسوخ اور حکومت کے اعتبار سے کوئی دوسری ریاست اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ الیگزینڈر کے بعد اس کا بیٹا ڈینیل باپ کی پالیسیوں پر عمل پیرا رہا۔ 1325 میں اس کی موت کے بعد ماسکو ریاست 140 مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ ماسکو بظاہر عظیم تاتاری خاقان کا حلقہ بغوش اور لگاندار تھا۔ وہ شمالی ریاستوں کو یکے بعد دیگرے زیر کر کے روسی قوم کو متحد کر رہا تھا۔ اس کی سرحدیں بڑھتی جا رہی تھی۔ تاتاری خاقان اپنی کوتاہ بینی کی بنا پر اپنے حلقہ بغوش کی روسی علاقوں میں پیش قدمی کو اپنی پیش قدمی سمجھتے تھے۔ ان کے لیے مزید اطمینان بخش بات یہ تھی کہ ماسکو روسی ریاست اور حکومت کے درمیان پیدا ہونے والے بحرانوں کو حل کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ڈینیل کے بیٹے آئیوان اول نے باپ دادا کی پالیسی کے سب راز سمیٹے۔ اس نے مغربی اور شمالی علاقوں پر قبضہ کر کے باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ 1 صدی گزر چکی تھی۔ ماسکو ابھی تک ایک گاؤں تھا، لیکن اس عرصے میں اس کے رقبے اور طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رقبہ 500 مربع میل تھا اور اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ اس نے عظیم خاقان عبداللہ ازبک سے اپنی ریاست میں ٹیکس لگانے اور سمور کی برآمدی تجارت کے حقوق حاصل کر لیے تھے۔ یہ اقدام جہاں تاتاری حکمرانوں کے لیے بے بصیرتی کا غماز تھا، وہاں ماسکو ابھرتی ہوئی قیادت کی سوجھ بوجھ کا پتہ دیتا تھا۔ ازبک نے ٹیکس لگانے کا حق دے کر روسیوں کی حکومت کو، جو اب محض جاگیر نہیں رہی تھی، ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ سمور برآمد کرنے کی اجازت سے ماسکو کو اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوئے اور سیاسی مفادات بھی۔ اس علاقے میں آنے کے بعد برآمدی تجارت تمام تر منگولوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس طرح روسیوں اور قسطنطنیہ کے درمیان تجارتی روابط پیدا ہو چکے تھے، وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ اجازت نہ صرف اقتصادی خوشحالی لے کر آئی، بلکہ کریمیا کے تاجروں کی وساطت سے بازنطینی تاجروں کے ساتھ روابط بھی از سر نو استوار ہوئے، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماسکو حکمرانوں اور قسطنطنیہ کی پاپائیت کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہوئے۔ اگرچہ مورخین یہ نہیں بتاتے بازنطینی دربار سے بھی ان کا رابطہ تھا، تاہم یہ بات کچھ بعید از تصور بھی نہیں۔ بہرحال بازنطینی کلیسا کے ساتھ خصوصی تعلقات نے ایک طرف ماسکو کو سرزمین روس کا رہنما بنا دیا، دوسری طرف روسیوں کے دلوں میں پہلے سے روشن مذہبی جذبات کی لو اور تیز ہو گئی تھی۔ تقریباً 100 برس کے اس عرصے میں کچھ اور نئے عناصر بھی ابھرے اور تاریخ کی تشکیل میں سرگرم عمل رہے۔ ایک تو وہ انقلاب تھا جو تاتاریوں کی زندگی میں آیا، ایک ایسا انقلاب اگر تاتاری ان کے تقاضوں میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے اور ان کی روشن کردہ مشعل لے کر اٹھتے تو شاید آج تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا۔
13ویں صدی کے وسط میں لشکر زریں کے تاتاریوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ باتو خان کے جان نشین برقا خان نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور خاقان کے مسلمان ہوتے ہی تاتاریوں کی بھاری اکثریت حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ انقلابی روز صرف تاتاریوں تک محدود رہی اور تاتاری سلطنت کی روسی آبادی ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ تاتاریوں نے گو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ چنگیزی جبلت اور عادات و اطوار سے پوری طرح چھٹکارا نہ پا سکے تھے۔ ان کے اندر جو کچھ تبدیلی ہوئی وہ عقائد و عبادت تک رہی۔ اجتماعی زندگی کے دوسرے شعبوں میں ان کے رنگ ڈھنگ اور روایات میں کوئی بڑا فرق رونما نہ ہوا۔ غیر مسلموں کی نظر میں وہ جیسے غارت گر اور ظالم اور غیر منصف پہلے تھے ویسے ہی اب بھی تھے۔ عام تاتاریوں کی زندگی کچھ ایسی پرکشش نہ تھی کہ روسی ان سے متاثر ہو کر اسلام کی جانب کھنچتے۔ تبلیغ اسلام کی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی تھی۔ علماء جمود کا شکار تھے۔ مذہب ان کے نزدیک نماز، روزے اور عقائد تک محدود تھا۔ انہوں نے دوسرے ملکوں کے علماء کے برعکس غیر مسلموں کو نہ اسلامی تعلیم سے متاثر کیا اور نہ اپنے کردار اور تقوی سے۔ روسی زبان میں انہوں نے اسلام پر کوئی کتاب نہ لکھی۔ وہ مسلمانوں کو نماز روزے کی تلقین کر کے ہی خلق خدا کو راہ حق دکھانے کے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ حکمرانوں کی بدعمالیوں اور علماء کی بے حسی و بے عملی اور عامیت الناس کی بے شعور زندگی نے مل کر تاریخ کے فیصلہ کن لمحات ہاتھ سے کھو دیے۔ تاتاری تو اپنے محکوم روسیوں کو اسلامی تعلیمات قبول کرنے پر مائل نہ کر پائے، لیکن خود ان کے اسلام قبول کرنے کا رد عمل روسیوں پر ایک دوسرے انداز میں ہوا۔ بازنطینی یعنی مشرقی عیسائیت کی روح اور اس سے جنم لینے والا سیاسی شعور 3 صدیوں کے سنگین اتار چڑھاؤ کے باوجود ان کے اندر زندہ رہا تھا۔ روسیوں کے گرجاؤں میں بازنطینی شہنشاہوں کا نام پکارا اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہی تھی، اور تاتاریوں نے کبھی نوٹس نہ لیا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی مسلمانوں کے ساتھ جو سیاسی کشمکش چلی آ رہی تھی اس سے وہ لازماً آگاہ ہوں گے۔ روسی کلیسا کے بشپ قسطنطنیہ آتے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر ایک عظیم نسب العین رکھنے والی اور خدا کی منتخب قوم ہونے کا احساس بھرا تھا۔ اس احساس کو وہ وقتاً فوقتاً تیز کرتے رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی جو لڑائیاں پچھلے 5-6 صدیوں سے ہو رہی تھی اور ترکوں کا خطرہ سنگین تر ہوتا جا رہا تھا، اس سے بھی انہوں نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس لیے جب تاتاریوں نے اسلام قبول کیا تو وہ روسیوں کی نظر میں ایک ایسی قوم بن گئے جو ان کے مذہب اور اقتدار کی دشمن تھی۔ یوں نفرت اور اناد کے جو جذبات ان کے اندر ایک حاکم قوم کی حیثیت سے تاتاریوں کے خلاف پہلے سے موجود تھے، وہ اور زیادہ شدید اور پختہ ہو گئے تھے۔ اب 2 قومیں آمنے سامنے کھڑی تھی، ایک قوم حاکم تھی اور دوسری محکوم۔ وقت کی رفتار کے ساتھ دونوں قومیں اس فطری عمل سے گزر رہی تھی جس سے ہر فاتح اور مفتوح قوم گزرا کرتی ہے۔ مورخین نے اس فطری عمل کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا ہے: حصول فتح کے بعد فاتح پر انحطاط اور تنزل شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اب اپنی زندگی کے اصل ماحول سے نکل آتا ہے اور معاشی لحاظ سے بھی بے ضرورت بن جاتا ہے، لیکن اس کا حریف قوت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اصل جگہ رہتا ہے اور معاشی لحاظ سے چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت زائل نہیں ہونے دیتا۔ یہ انسانی ریوڑ کچھ مدت بعد اپنی مردانگی بحال کر کے اپنے گلابان حاکموں کو یا تو نکال باہر کرتے ہیں یا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ دونوں اس فطری عمل کے بالکل اپنی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اس مرحلے میں فاتح قوم عموماً صورتحال کا صحیح احساس نہیں کر پاتی۔ دوسری طرف محکوم قوم پورے احساس و شعور کے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ہمتاً جدوجہد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روس کے نئے حکمران آئیوان اول نے اگلے مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے زمین ہموار کر دی تھی۔ باقی مراحل اس کے بیٹے سائمن اور پوتے کے عہد میں طے ہو گئے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے بڑھ کر تالے آزما تھے۔ انہوں نے گرد و پیش کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ جمانے اور اپنی ریاست کو وسعت دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب ماسکو ایسے ذرائع اور وسائل سے بہراور ہو چکا تھا جو کسی قوم کے ابھرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان لشکر زرین انحطاط اور داخلی انتشار کا شکار ہو چلا تھا۔ دارالحکومت سرائے کی گرفت دور دراز کے علاقوں پر کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ روسی حکمران ان کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ روسی قبائل کو متحد کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اس نے مسلمان تاتاریوں کے اقتدار کو چیلنج کر دیا اور 1380 میں دریائے ڈان کے کنارے تاتاریوں کے ساتھ پہلا تصادم ہوا۔ اگرچہ روس متوقع نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن یہ تصادم اس بات کی علامت تھی کہ روسی ریاست بنیادی طور پر مضبوط قوت بن چکی ہے اور روسیوں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک باصلاحیت بالغ نظر اور فعال قیادت مل چکی ہے۔ اسی دوران ان روسیوں کا قازان کی مسلم ریاست کے ساتھ ایک ٹکراؤ بھی ہو گیا۔
اگلے 15 برس میں مسلمانوں کے لشکر زرین کی انحطاط کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ماسکو اب کازان کے ساتھ دوسرے مارکے کی تیاری کر رہا تھا کہ 1395 میں تیمور آندھی بن کر ایشیا سے اٹھا۔ اس کے تھپیڑوں نے بڑی بڑی سلطنتیں خاک میں ملا دیں۔ اس وقت ماسکو میں واسلی اول حکمران تھا۔ تیمور ٹڈی دل لشکر لیے ماسکو پہنچا۔ واسلی نے لڑنے کی بجائے سر اطاعت خم کر دیا اور پھر اپنے خول میں سمٹ گیا۔ تیمور نے تمام شمالی ایشیا کو زیر و زبر کرتے ہوئے منچوریا سے قزوین تک ملکوں اور علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تیمور لنگ وہ بدبخت اور غیر ذمہ دار حکمران تھا جس نے انحطاط پذیر مسلمانوں کے لشکر زرین کے تاتاریوں پر بھی حملہ آور ہو کر ان کی طاقت پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو پائے۔ تیمور لنگ کی یہ ضرب پڑنے سے جہاں مسلمان تاتاری کمزور ہوتے چلے گئے، وہاں ماسکو طاقت و قوت پکڑتا گیا۔ اس لیے کہ غیر ذمہ دار اور بدقسمت تیمور لنگ نے مسلمانوں پر تو ضرب لگا کر ان کی کمر توڑ دی، انہیں کمزور کر دیا، لیکن اس غیر ذمہ دار اور وحشی حکمران نے ماسکو پر حملہ نہ کیا۔ ماسکو کے قریب جا کر ان سے صلح کر لی۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس کے لشکر میں عیسائیوں اور نصرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے لشکر میں روسی بھی بہت زیادہ تھے جن کی وجہ سے وہ روس پر حملہ آور نہ ہوا۔ اگر اس وقت تیمور لنگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روس پر حملہ آور ہوتا تو آج روس وہ بڑی طاقت نہ ہوتا جو وہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ تیمور لنگ نے ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کو تو کچل کر اور دبا کر رکھ دیا، لیکن ماسکو کو بالکل محفوظ رکھا، بلکہ تیمور کے ساتھ اس کے تعلقات دوستانہ اور خوشگوار رہے۔ اس کی چھتری تلے اس نے مغرب کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور جب 1405 میں تیمور لنگ فوت ہوا تو روسی ریاست ایک چھوٹی سی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد تاتاری مسلمانوں کو ایک اور موقع ملا، وہ یہ کہ روس کے حکمران واسلی اول 1425 میں آنکھیں بند کی تو اس کے جانشینوں میں جنگ اقتدار چھڑ گئی، مگر تاتاری اس خانہ جنگی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ان کی کمر تیمور لنگ نے توڑ دی تھی۔ باصلاحیت قیادت سے وہ محروم ہی تھے۔ ان کا انتشار بڑھتا گیا۔ 1430 میں مسلمان تاتاریوں کی عظیم سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی جگہ کازان اور استراخان اور کریمیا کی 3 سلطنتوں نے لے لی جو باہم برسر پیکار رہنے لگے۔ اسی دوران ماسکو خانہ جنگی کی دلدل سے نکل آیا تھا، اور واسلی دوئم نے تیمور کی زخم خوردہ شکستہ حالت دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بساط سیاست پھر سے بچھا لی تھی۔ بے بصیرت تاتاری حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ماسکو سے مدد طلب کرتے تھے، اس لیے کہ مسلمان تاتاریوں کی سلطنت اب 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی، یعنی کازان، استراخان اور کریمیا، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ماسکو کی طرف دیکھتے تھے۔ ماسکو والے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کبھی ایک فریق کی مدد کرتے اور کبھی دوسرے کی۔ برادر کشی کی ان مہمات میں تاتاریوں کی توانائیاں ضائع ہوتی رہیں اور وہ کمزور ہوتے رہے، اور ماسکو ان کے درمیان ایک فیصلہ کن قوت بن کر ابھرتا رہا۔ آخر کازان پر حملہ کر کے کازان کو فتح کر لیا تھا، اور اب کازان ایک بار پھر اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے روس کے خلاف حرکت میں آ رہا تھا۔